हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी ब्राइट मॉर्निंग का आगाज़ होता है जी नाश्ता करने से। और आज मेरे हस्बैंड भी घर पे थे तो हमने डिसाइड किया कि चलिए हम धूप में बैठ के नाश्ता करते हैं। तो मेरी तो छत पर धूप पड़ती है, सेहन वगैरह में धूप नहीं पड़ती, लेकिन मेरी सिस्टर के घर में जो है वो बहुत अच्छी धूप पड़ती है सेहन में। तो हम सब ने बैठ के वहाँ पर आज डिसाइड किया कि हम वहाँ पर धूप भी लगाते हैं और बैठ कर नाश्ता भी करते हैं। तो बहुत अर्ली हम लोग उठे और आज हम फ्रेश हुए और फिर हमने कहा कि चलो धूप में बैठ के नाश्ता करते हैं। तो ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, ख्वाहिशात को महदूद कर लीजिए, कम पहन लीजिए, कम खा लीजिए, लेकिन अपने ज़मीर का सौदा कभी भी मत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बहुत आर्जी है, बहुत टेम्परेरी है। और अब तो इतनी यंग एज में अमवात होना स्टार्ट हो गई हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि आपको दुनियादारी की इतनी लालच रखनी चाहिए कि बंदा बिल्कुल ही दुनिया का ही होके रह जाए और पैसों के पीछे भागता रहे और उसे खुद भी ना पता हो कि उसकी ज़िंदगी की जो है वो शाम हो गई है। तो बस कुछ टाइम आपस में बैठ लिया करें, स्पेंड कर लिया करें, अपने बच्चों को टाइम दे दिया करें, क्योंकि बहुत ही मशहूर ये मक़ोला है कि जो है ख्वाहिशात वो बादशाह की भी नहीं पूरी होती और ज़रूरत फ़कीर की भी पूरी हो जाती है। तो बस अपने आप को फ़कीर ही समझें, क्योंकि अल्लाह ताला की दी हुई ज़िंदगी है हमारे पास और हमें नहीं मालूम कि ये कितनी है कितनी नहीं। तो ये कुछ टिकटॉक के क्लिप्स थे, ये मैंने आप लोगों के लिए डाले क्योंकि बहुत मज़े के थे। तो मैंने कहा कि चलो इनको मैं विदाउट एडिटिंग ही डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे व्यूवर्स ने ही देखना है तो मुझे कोई इतनी ज़्यादा उस पर मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर जी साहब बैठे हुए थे, धूप लगा रहे थे, नाश्ता पानी हमने ख़त्म किया और काफ़ी दिनों से हानिया ने ज़िद लगाई हुई थी कि मुझे ज़ू जाना है, मुझे ज़ू जाना है। तो अपनी कार हमारी अवेलेबल नहीं थी, तो फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर जी हमने एक गाड़ी बुक की और हमने डिसाइड किया कि आज हम जाते हैं बैरिया एनक्लेव ज़ू। क्योंकि हानिया के इस क्लास फेलोज़ हैं, या आई थिंक लास्ट ईयर भी मैं उनको लेके जाती रहती हूँ। बच्चों के मामले में मैंने उनको माशाल्लाह से, अल्लाह मेरे बच्चों को ज़िंदगी सेहत दे, तो कभी भी मैंने उनके ऊपर पाबंदियाँ नहीं लगाई या कुछ, यहाँ कहीं भी वो फरमाइश करें कुछ भी तो मैं उनको लाजमी ले जाती हूँ। तो हानिया काफ़ी दिनों से ज़िद कर रही थी कि उनको बैरिया एनक्लेव ज़ू जाना है, ज़ू जाना है। तो पहले हमने डिसाइड किया कि हम इनको किसी पार्क ले जाते हैं, क्योंकि इनकी बर्थडे के दौरान भी हम इनको कहीं नहीं लेके गए थे, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्विंग्स पे नहीं जाना, उन्होंने आज एनिमल्स देखने हैं। तो बस हमने गाड़ी बुक की और हम निकल पड़े जी ज़ू की तरफ। और हमारे घर से बहुत दूर नहीं है, नज़दीक ही है। और बस आज हमने डिसाइड किया कि बच्चों को हम ज़ू से घुमा फिरा लाते हैं। तो दिन का टाइम हमने डिसाइड किया, फिर हानिया जो ही स्कूल से आई तो हम निकल पड़े। हमारा प्लान था कि हम वीकेंड पे जाएंगे ना, सैटरडे या संडे वाले दिन। तो फिर इनके मंथली असेसमेंट भी है मंडे से, तो मैंने कहा कि नहीं, सैटरडे संडे तो मैं इनको जो है असेसमेंट्स की प्रिपरेशन करवाऊंगी। तो चलें आज ही हम लोग निकल पड़ते हैं, धूप भी बहुत अच्छी थी। तो बस यहाँ पर हम आ गए बहरिया एनक्लेव और माशाल्लाह बड़ी ही पीसफुल इन्वायरमेंट में इन्होंने ज़ू बनाया हुआ है। और मुझे था कि शायद ज़ू का काम जो है वो कंप्लीट हो गया होगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह का, लेकिन यहाँ पर उनके कंस्ट्रक्शन की वही सिचुएशन थी जो लास्ट ईयर सर्दियों में हम आए। तो सेम उतने ही एनिमल्स थे और उतनी ही जो है इसमें मतलब जो काम अंडर कंस्ट्रक्शन था वो सेम टू सेम वैसे ही था। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी ज़ू में लास्ट ईयर से भी पहले, तो बहुत अच्छा मेंटेन था। यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट एनिमल्स थे, इन्होंने बहुत अच्छे से पानी में मछलियाँ वगैरह भी रखी हुई थी और बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था। लेकिन अब वहाँ पर ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। बस लगे बदे से ही वहाँ पर कुछ एनिमल्स थे, लेकिन बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय कर लिया। आपको पता है कि बच्चे एक जानवर देखें या 100 जानवर देखें, बस वो एक्साइटेड हो जाते हैं। और यहाँ पर हानिया के एक्साइटमेंट लेवल आप चेक कर सकते हैं कि उनको इतनी जल्दी पड़ी हुई थी कि मैंने उनको कहा कि बाबा जान आ रहे हैं और वो आके टिकट वगैरह लेंगे तो हम यहाँ इंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जी बिल्कुल ही जहाँ पर मारगला बहरिया एनक्लेव स्टार्ट होता है और बिल्कुल वहीं पर जो है ज़ू है, यहाँ पर नज़दीक ही है, मेन रोड पर ही। तो हस्बैंड मेरे ख्याल से कुछ ऑनलाइन पे कर रहे थे, गाड़ी वाले को तो शायद कुछ उनको नेटवर्क का इशू आ रहा था, तो वो थोड़ा सा टाइम उन्हें लग गया। और जब तक मैंने कहा कि मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू करवाती हूँ कि यहाँ पर जो है किस किस्म का एनवायरनमेंट है, तो बेटी मेरी माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड थी और माशाल्लाह से अब वो सेंसिबल हो रही हैं, हर बात को अंडरस्टैंड करती हैं। और अब पहले जब वो छोटी थी
تو وہ اپنے بابا کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی، ابھی بھی اپنے بابا سے بہت اٹیچ ہے، لیکن اب وہ جیسے ایک ماں بیٹی کی فرینڈ شپ ہوتی ہے تو وہ اب میری طرف زیادہ اٹریکٹ ہے، اور بابا کی طرف بھی ہے، لیکن میرے ساتھ اس کی اب زیادہ اچھی بانڈنگ ہو گئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی ماما جان کی فرینڈ ہوں۔ تو یہاں سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں اور بیٹی کی بانڈ کیا ہوتی ہے، اور وہ میرا اتنا ماشاء اللہ سے خیال رکھتی ہے اور مجھے اسپیشل کیئر کرتی ہے۔ اور یقین کریں جب یہ صبح اسکول جاتی ہیں تو میں ان کو گیٹ سے سی آف کرتی ہوں تو مجھے کہتی ہیں نہیں ماما آپ اندر چلی جائیں، بہت زیادہ سردی ہے۔ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کے بعد اگر آپ سے کوئی بہت زیادہ لگاؤ کر سکتا ہے والدین کے ساتھ تو وہ ایک بیٹی ہوتی ہے، جو آپ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اور وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت لائل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جی زو میں ہم انٹر ہو چکے تھے، سب سے پہلے انہوں نے دیکھا جی ڈیئر، اور اس کے بعد وہ بھاگ رہی تھی کہ میں نے اور اینیملز دیکھنے، اور اس نے تسلی سے اینیملز بھی نہیں دیکھے، اور عثمان بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور یہ دونوں ایکسائٹمنٹ میں بھاگ رہے تھے۔ اور یہاں پر جی ہم نے دیکھا منکی، اور صاحب بھی میرے جو ہیں وہ بچوں کے معاملے میں بہت زیادہ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور خاص کر عثمان اب لائف کی اسٹیج پہ ہے کہ جب ہانیہ کی بھی اتنی ایج تھی تو وہ اپنے بابا کو بہت تنگ کرتی تھی، اور اب عثمان ہسبینڈ کو بہت زیادہ جو ہے تنگ کرتا ہے، اور ان کو بہت زیادہ جو ان کو فورس کرتا ہے کہ آپ مجھے اٹھائیں۔ اور ہانیہ عثمان ماشاء اللہ سے میرا سلم اسمارٹ سا بیٹا ہے، اور ہانیہ جب عثمان جتنی تھی تو وہ ماشاء اللہ بہت زیادہ ہیلدی تھی، اور ان کو اٹھانا مشکل ہوتا تھا، لیکن تب بھی اس کے بابا جو ہیں وہ اس کو اٹھاتے رہتے تھے، اور میں بچوں کو اتنا زیادہ نہیں اٹھاتی۔ تو یہاں پر جی ان کا پانی کا کافی بڑا سارا حوض بنا ہوا ہے، لیکن یہ بالکل خالی تھا، کیونکہ لاسٹ ایئر سردیوں میں بھی خالی تھا، لیکن اس سے پریویس ایئر جب میں آئی تھی تو یہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں پر اچھے فواروں کا انتظام تھا، اور یہ پانی جو ہے ہائٹ سے جا کے نیچے گرتا تھا، تو بڑا ہی اچھا ایک ویو سا آتا تھا۔ لیکن اس سال انہوں نے جو کنسٹرکشن ان کی لاسٹ ایئر سٹاپ تھی، یہ وہیں رکا ہوا تھا، اور یہاں پر جی یہ پانی جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی جوہڑ بنا ہوا تھا، گندا سا پانی تھا یہاں پر۔ اور اینی ویز ہانیہ نے بہت انجوائے کیا، عثمان نے بھی، اور ہماری بھی تھوڑی سی آؤٹنگ ہو گئی۔ تو یہاں پر جب ہم آئے تو یہاں پر اب انہوں نے پتہ نہیں کون سا جانور دیکھا، رکے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو یہاں پر جی بچوں نے دیکھا شیر، اور یہ سو رہا تھا بہت مزے سے، ببر شیر تھا، اور اتنا خوبصورت شیر تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ان کے پاس شیروں کی بہت اچھی ورائٹی ہے، کافی ساری جو ہے انہوں نے شیر رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی زیبرا یہاں پر موجود ہے جی زیبرا، اور عثمان نے دور سے ہی دیکھ کے کہا کہ یہ زیبرا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے عثمان جو ہے وہ ہانیہ کو جو بھی میں پڑھاتی ہوں وہ ان کے ساتھ ریپیٹ کرتا رہتا ہے، اور ماشاءاللہ سے اس کو کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ہانیہ کے ساتھ آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ تو یہاں پر جی یہ کافی سارے ڈیئر تھے، بہت ہی زیادہ تھے، اور اندر ان کی جو چھوٹا سا روم بنا ہوا تھا وہ بھرا ہوا تھا، تو باہر آپ کو تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں، لیکن اندر یہ کافی سارے تھے اور یہ بھرے ہوئے تھے۔ اور بس یہ ہر جاندار اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا، اور یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے قد کے جی تھے گھوڑے، اور میں ہر جانور کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی جو ہے کبریائی مجھ پہ ظاہر ہو رہی تھی کہ بے شک اللہ پاک جو ہے وہ بہترین تخلیق کرنے والے ہیں، اور انہوں نے اتنی پیاری پیاری چیزیں جو ہے وہ تخلیق کی۔ اور یہ یہاں پر جی دیکھیں آئی تھنک اس کو کہتے ہیں مارخور ہے، یا یہ کوئی ڈیئر کی کوئی نسل ہے، مجھے نہیں پتہ۔ تو ان کے سینگ اتنے پیارے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور بس جی یہ دیکھیں اللہ پاک کی کتنی خوبصورت تخلیقات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان سمیت تمام جاندار جو بنائے ہیں چرند پرند، وہ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بنایا، اور ان کو دیکھ کے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بے شک ہمارا جو پروردگار ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ دیکھیں جن کا ایکسائٹمنٹ لیول دوڑ انہوں نے لگائی ہوئی تھی سارے زو میں، ایک کے پاس سے بھاگ کے دوسرے کے پاس، اور دوسرے سے بھاگ کے دوسرے کے پاس، اور انہوں نے اتنی جلدی لگائی ہوئی تھی کہ انہوں نے ہمیں بھی تسلی سے جو ہے کوئی بھی اینیمل جو ہے وہ نہیں دیکھنے دیا۔ تو یہ جی میرا فیوریٹ شیر ہے زو کا، جب بھی میں یہاں پر آتی ہوں میں اتنی دیر اس شیرنی کے پاس کھڑی رہتی ہوں، یہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی پیاری اس کی آنکھیں ہیں کہ یقین کریں اس پہ سن لائٹ پڑتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اس کی آنکھیں ہی دیکھتی رہے، اور سائڈز میں اتنے بڑے بڑے، اور فیسز بھی ان کے اتنے بڑے بڑے ہیں، آپ یقین کریں کہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اگر
اگر ہم ان کے آگے چلے جائیں تو یہ تو 1 منٹ میں ہمیں چٹ پٹ کر کے کھا جائیں۔ تو یہاں ہانیہ مجھے نہیں کھڑا ہونے دے رہی تھی اور وہ بھاگ کے جی دوسرے طرف آئی، اور یہاں پر جو تھا ایک لائن کا بچہ بیٹھا ہوا تھا، اسی شیرنی کا بچہ تھا، اور اتنا پیارا کلر تھا، ابھی اس کے کلرز بن رہے تھے اور بالکل ایسے لگ رہا تھا یہ چھوٹا سا بلی کا بچہ ہے نا۔ تو ہسبینڈ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بلی کا بچہ ہے، تو میں نے کہا نہیں یہ بلی کا بچہ نہیں ہے، یہ ابھی اس کے کلرز وغیرہ بنیں گے تو یہ بالکل ویسا ہی ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جی یہ لائن ہے، یہ مزیدار جی سویا ہوا تھا، اور لائنس اور لیپرڈ کی ان کے پاس کافی ورائٹی ہے، شیروں کی ہر طرح کی نسل انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اور یقین کریں کہ یہاں پر یہ سارے شیر جو تھے آمنے سامنے پنجروں میں، اور انہوں نے دہاڑنا سٹارٹ کیا، اور اتنی کوئی زبردست آواز میں یہ دہاڑ رہے تھے کہ میں تو وہاں سے بھاگی، اور مجھے اتنا خوف آیا، اور میں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین تخلیق کرنے والے ہیں۔ یہاں پر جی لیپرڈ جو تھا وہ بہت زیادہ اس کو اللہ جانے کیا تھا کہ چکر میں چکر لگائے جا رہا تھا، اور بس یہاں پر ہم نے لیپرڈ دیکھا، اور کچھ پنجرے تھے جن میں سے جانوروں کے ساتھ سے ایک عجیب سی جو تھی وہ اسمیل سی آ رہی تھی، اور بعض جو تھے وہ بالکل صاف تھے، اور یہاں پر یہ سارے شیر جی مزے سے لگا رہے تھے دھوپ، اور پنجروں میں ان کو ہم نے بند کیا ہوا ہے، اور یہ بھی ایسے سست اور کاہل پڑے ہوئے تھے۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں یہ کیا شکار کرتے ہوں گے، تو میں نے کہا کہ اب انہی کو پتہ ہوگا کہ وہ کیا شکار کرتے ہیں۔ تو اینی ویز بس ہم نے زو وغیرہ دیکھا، اور دوبارہ سے پھر ہانیہ نے کہا کہ مجھے انہوں نے سوئنگس پہ جانا ہے، تو یہاں جی ہم نے دیکھا بلیک بیئر، اور پہلے جو اسلام آباد میں بڑا زو ہوتا تھا اس میں انہوں نے ایلیفینٹ بھی رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کافی سارے جو ہیں اینیملز وغیرہ اس میں رکھے ہوئے تھے، اس کو دیکھتے ہوئے مزہ آتا تھا کیونکہ وہاں پر شتر مرغ بھی تھے، لیکن بس دیکھ لیں کہ ود دا پیسیج آف ٹائم پاکستان سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی ہیں، اور یہ کچھ پرائیویٹ سیکٹرز میں زو بنے ہوئے ہیں، ایک بھی D12 میں ہے آئی تھنک۔ نیکسٹ ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ ہانیہ کی ایکسائٹمنٹ کو دیکھ کے کہ انشاءاللہ ہم اس کو D12 لے کے جائیں گے، تو بس آپ دیکھیں کہ وہ زو ہوتا تھا، وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، وہاں پر ایلیفنٹ بھی تھے، اور وہاں پر کافی سارے اینیملز جو ہیں وہ ہوتے تھے، لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم وہ اب ختم ہو گیا۔ وہاں پر میں اپنی والدہ کے ساتھ کی تھی کافی ٹائم پہلے، تو لاسٹ ایئر ہم نے جا کے بہت ڈھونڈا، لیکن وہ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ یہاں سے ختم ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر جی ہمیں مل گیا تھا ایک مینول جھولا جو زو والوں نے لگایا ہوا تھا، اور آپ کی بہن نے اور آپ کے بھائی نے بھی کہا کہ جی ہم جو ہے یہ سارے سوئنگز جو ہے وہ کر کے جائیں گے، اور یہاں جی مانو اور ہانیہ اپنے بابا کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور عثمان کو بھی اب ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ جو ہانیہ کر رہی ہے وہ انہوں نے بھی کرنا ہے، اور یہاں پر جی ہانیہ اور عثمان دونوں کھیل رہے تھے۔ تو اتنی سی ایج میں آپ اپنی لائف کو بے فکری کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، آپ کو دنیا کی کوئی فکر، کوئی اندیشہ، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور آپ کی جو ہے کمپلیٹ جو ہے آپ کا پیمپر جو ہے وہ آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، اور آپ جو ہیں بالکل مطمئن ہوتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ اس ایج میں بندے کو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ جلدی جلدی بڑا ہو جائے، اور اس کی لرننگ ایج ہوتی ہے، اور اتنی ماشاءاللہ سے بچے پیاری پیاری سی حرکتیں اور سافٹ سافٹ سی باتیں کریں گے کہ ہر بات کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے، ہر بات کے بارے میں پوچھیں گے، ہر کام کرنے کی ان کو جلدی ہوگی، اور میں ان کو دیکھ کے کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ روز بروز جو ہم بچوں کی برتھ ڈیز مناتے ہیں، اور اس میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں ہمارے بڑے ہو رہے ہیں، اور ان کی وہ فیسز جانا سٹارٹ ہو گئے۔ تو ابھی میں دیکھتی ہوں ہانیہ کو تو ماشاءاللہ سے کافی سینسیبل سی باتیں کرتی ہیں، اسکول میں نے ایسے کیا، وہ کیا، یہ کیا، تو ابھی تو وہ ماشاءاللہ سے 5 ایئرس کی ہیں، تو پھر مجھے یاد آتا ہے کہ چھوٹی سی تھی میری گود میں فیڈر پیتی تھی، اور اب کرتے کرتے یہ یہاں تک آ گئی ہیں، اور میں ان پیرنٹس کو جو بچے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، خصوصاً بیٹیاں، اور ان کی شادیاں کر کے ان کے دوسرے گھروں میں بھیج دیتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ یہاں پر ان کو آفرین ہے، اور یہاں پر میرے ہسبینڈ فل اپنے بچوں کو انٹرٹین کر رہے تھے، اور پھر وہ خود بھی سوئنگ میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے بچوں کے ساتھ بہت انجوائے کیا، اور جب آپ بچوں کے ساتھ ایسا کچھ کام کریں جس میں وہ انجوائے کریں نا تو وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں نا تو یہاں پر ہانیہ جو ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ تھی، اور ہسبینڈ میرے ہنس رہے تھے کہ یہ دیکھیں میں جھولے میں بیٹھا ہوں، اور اس کے بعد جی میں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا، میں نے ہسبینڈ کو بٹھایا کہ میں نے کہا آپ بیٹھیں تو اگر جھولا تھوڑا سا مضبوط نکلا تو میں بھی بیٹھوں گی۔ آپ یقین کریں میرا
جھولا کافی مضبوط تھا، اور اس کے بعد پھر آپ کی بہن نے بھی رچ کے جو ہے وہ سوئنگز میں بیٹھی اور میں نے بھی جھولے لیے. تو یہاں پر جی ہانیہ کو ایکسائٹمنٹ تھی کہ مجھے ایسے ان سارے گرلز کو پکڑنا ہے، اور عثمان کو دیکھیں وہ بھی ہانیہ کی کاپی کر رہا تھا. اور یہاں پر ہانیہ نے کافی دفعہ اٹیمپٹ کی کہ میرے ہاتھ چھوڑ دیں، اور میں جیسے کارٹونز میں کرتی ہیں کارٹونز وغیرہ میں ویسے کروں گی، لیکن وہ ڈسٹینس بہت زیادہ تھا اور وہ نیکسٹ جو ہے وہ بازو جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتی تھی. تو یہاں پر ہسبینڈ بھی میرے جان سینا بننے کی کوشش کر رہے تھے، اور انہوں نے بچوں کے ساتھ بڑا ہی کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیا. اور ہانیہ کے تو سارے نخرے جو ہیں وہ بابا کی ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہاں پر جی ہسبینڈ جان سینا بن رہے تھے، اور عثمان اتنا خوش ہو رہا تھا اپنے بابا کو دیکھ کے کہ بابا جو ہے وہ میرے جان سینا بن رہے. تو بس یہاں پر ہم نے کچھ پکچرز وغیرہ لی. ہانیہ نے بہت زیادہ جو ہے اچھا ٹائم اسپینڈ کیا. ہسبینڈ نے بچوں کو بہت ٹائم دیا، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ خوب کھیلا، اور بس ہم نے 2-3 آورس اسپینڈ کیے یہاں پر. اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ چلو جی بس اب ہم نکلیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سردی ہے اور اوپر سے خشک سردی ہے، تو اس کی وجہ سے اتنی جو ہیں بچے بیمار ہو رہے ہیں. یہاں ہانیہ اٹیمپٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی کہ میں کسی طرح اٹیمپٹ کروں، لیکن وہ نہیں کر پا رہی تھی. تو یہاں پر ہسبینڈ کے اندر بھی چھوٹا بچہ آیا ہوا تھا، اور انہوں نے بھی کافی انجوائے کیا، اور ہم نے بڑا ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کیا. تو مجھے اپنے خود کو دیکھ کے، اور بینگ اے مدر، اور ہسبینڈ کو دیکھ کے بینگ اے فادر، تو مجھے اپنے پیرنٹس اور بھی یاد آتے ہیں جب آپ اپنے بچوں کے لیے اتنی لائلٹی کے ساتھ ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ سیکھ لے، ہمارے بچے کا فیوچر اچھا ہو جائے. ہمارا بچہ جو منہ سے بات نکالتا ہے ہم وہ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ہر طرح کا اس کا لاڈ اٹھاتے ہیں. تو یقیناً ہمارے والدین بھی، انہوں نے ہمیں اسی طرح پیار محبت سے پالا، اور انہوں نے ہمارے لیے کتنا سیکریفائزز کیے. جب آپ لائف کے ایک سٹیج پہ جب آپ خود پیرنٹس بنتے ہیں تو آپ کو اپنے والدین کی ہوئی جو ہیں، ویسے بھی پیرنٹس کے ساتھ بہت لگاؤ ہوتا ہے، لیکن وہ باتیں آپ کو رپیٹ ہوتی ہیں. تو یہاں پر جی میں دوبارہ اس لائن کے پاس آئی کیوں کہ یہ میرا موسٹ فیوریٹ شیرنی ہے. اور لٹرلی پھر وہ اٹھی اور بالکل وہ گرلز کے پاس آئی، اور اس کی آنکھیں اتنی ماشاءاللہ خوبصورت تھی کہ میں آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتا سکتی. اور میں کافی دیر یہاں کھڑی ہو کے اس کو دیکھتی رہی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ پاک نے کتنی خوبصورت چیزیں جو ہے وہ کریٹ کی. اور یہاں پر ایک اور فیملی بھی تھی جو ہمارے آگے کھڑی ہوئی تھی، وہ بھی پکچرز وغیرہ لے رہے تھے. تو بس ہم بھی ڈسٹینس پہ کھڑے ہو کے ان کو دیکھ رہے تھے، اور یہ ہمارے پاس کافی ٹائم کھڑی رہی، اور تھوڑا سا یہ چلی پھری. اور میں نے کہا کہ چلو جی زو میں آنے کا میرا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا، کیونکہ یہ شیرنی اور اس کے ساتھ جو نر شیر ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے. تو ابھی ان کے بچے بھی کافی سارے اندر روم میں بیٹھے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے، اور اس کے جو نر شیر ہے اس کو انہوں نے الگ کر دیا تھا. تو یہاں پر میں شیر کی پکچر لے رہی تھی، تو یہ مدر جو ہے وہ اپنے بیٹے کی پکچر کلک کر رہی تھی، تو وہ لٹرلی میرے کیمرے میں بھی آ گئے. اور اللہ تعالیٰ سب ماؤں کے بچوں کو زندگی صحت اور عافیت عطا کرے. تو یہ فیملی بھی ہمارے ساتھ لائن دیکھ رہی تھی، اور بس جی ہم نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ چلو جی ہم بھی لائن وائن دیکھتے ہیں. تو یہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے رکے، اور بس جی میرا تو ابھی بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں یہیں کھڑی رہوں، لیکن ہسبینڈ نے شور ڈالا ہوا تھا کہ چلو 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 اب ہم نکلتے ہیں، کیونکہ مغرب ہونے والی تھی اور بچوں کو بھی بعد میں ٹھنڈ لگنی تھی. تو بس یہاں پر ہم نے واپسی کی پکڑی تیاری. تو بس یہاں پر ہم نے پکچرز وغیرہ لی لائن کی، اور بس ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو اب ہم نکلتے ہیں گھر کی طرف. اور اچھا خاصا ٹائم ہم نے اسپینڈ کیا، اور بہت ہی کوالٹی ٹائم تھا. اور ہانیہ نے اپنی ضد پوری کروائی، اور اتنی تھک چکی تھی کیونکہ اسکول میں بھی یہ کھیل کھیل کے آئی تھی، اور زو جانے کی ایکسائٹمنٹ میں انہوں نے اچھے سے کچھ کھایا بھی نہیں، اور نہ انہوں نے ریسٹ کیا. اور بس یہ بھاگتی بھاگتی جو ہیں فوراً نکلی ہمارے ساتھ، اور تھکاوٹ کی وجہ سے بس اب انہوں نے ضد لگائی ہوئی تھی کہ گھر چلیں میں تھک گئی ہوں. تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آج کی روٹین. اور اب میں کوشش کروں گی کہ ریگولر بیسس پہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شیئر کروں. تو بس ہانیہ کی منتھلی اسسمنٹس ہیں، اب اس کی ہوم ورک اسکول کی بھی روٹین ہوتی ہے، اور بس کچھ نئے اگر ایکسپلورنگ کچھ ہوئی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی.
تو بس کوکنگ کی کچھ ویڈیوز میں ڈالتی رہتی ہوں اپنے اکاؤنٹ پہ، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیوز کو واچ کیا کریں، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیوز پر کمنٹ بھی کیا کریں۔ اور بس یہاں پر ہم نے دوبارہ گھر جانے کی رائڈ کی، اور ہانیہ بہت تھکی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی میں گھر جا کے لیٹوں گی، لیٹ کے کارٹون دیکھوں گی، مجھے گھر جانا ہے۔ اور یہاں پر جی ہماری واٹر باٹل جو تھی وہ سوئنگس پر رہ گئی تھی، تو ہسبینڈ گئے ہوئے تھے جی لینے کے لیے، اور ہم لوگ گاڑی میں ان کا کر رہے تھے ویٹ، اور بس ہم نکلے اپنے گھر کی طرف۔ امید ہے آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہو۔ ولاگ پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ ٹک ٹاک والے بھی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور یوٹیوب والوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی نئے ولاگ کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔